बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। बड़ी अहम खबरें इस वक्त जो आई हैं मैं आपके सामने रखूंगा। उसमें इस्लामाबाद के जो 6 जजेस का मामला है वो बढ़कर अब आमिर फारूक तक चला गया और आमिर फारूक भी इनके साथ शामिल हो चुका है। और ये मामला अब हकीकी मानों में कह रहे हैं कि कोई दबाव भी हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, मुज़ाहमत करेंगे और खुल के डट के मुकाबला करेंगे। लगता है अदलिया में अब बड़ी बगावत का आगाज़ होने लगा है कि आमिर फारूक जैसे लोग भी शामिल हो गए हैं। इस पर तफसील आगे चल के देखते हैं। अवाम खुद खैबर पख्तूनख्वा की अवाम लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू कर रही है बग़ैर क़यादत के, और अलीमा खानम भी अब बोल पड़ी है कि एहतजाज ही इमरान खान की रिहाई का वाहिद हल है। ये खान को नहीं छोड़ेंगे, बग़ैर क़यादत का इंतज़ार करें, खुद एहतजाज के लिए निकलें। लगता है पख्तूनों तक ये पैगाम पहुँच चुका है। इमरान खान का वकला कन्वेंशन का हुक्म और आज बड़ी अहम बातचीत भी हुई। पंजाब में आज एक दफ़ा फिर अवाम का समुंदर निकला। ये मैं आपको बताता हूँ। बुशरा बीबी को बड़ी ऑफ़र की जो उन्होंने ठुकरा दी, और जुम्मे के एहतजाज में तहरीक इंसाफ का झंडा तमाम वर्कर्स के हाथ में लाजमी होगा। तहरीक इंसाफ डिफेंसिव पोजीशन से बाहर मुज़ाहमत की पोजीशन पर अब आ चुकी है। और ख़ान की जो आज मीडिया के साथ बड़ी अहम गुफ्तगू हुई, उसके बाद पैगामात कि अब आप लोगों ने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के नाम लेकर पार्टी रहनुमा गुफ्तगू करें। उमर अयूब, रऊफ़ हसन और अब हसान नियाज़ी की वालदा ने, जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने भी नाम लिए लेकिन मना भी किया जा रहा था। और जुम्मे के एहतजाज में जो झंडे की बात है वो अब इसलिए लाजमी है कि तहरीक इंसाफ को अब अपना लाए अमल खुल के बताना है। गद्दार और वफादार की पहचान अब बड़ी लाजमी होगी। और उसकी एक और बड़ी अहम, जो जंगल के बादशाह की PDM के कुछ सपोर्टर सहाफ़ियों के साथ जुम्मे के दिन एक बड़ी अहम गुफ्तगू भी अब सामने आ रही है। और वो पैगामात पहुँचे हैं तहरीक इंसाफ तक, इमरान खान साहब तक। वो मैं आपके सामने रखता हूँ क्या थे, बड़े ख़तरनाक। और सुप्रीम कोर्ट में कल मिलिट्री ट्रायल भी है, जो बेगुनाह लोग आपको पता है अंडर ट्रायल है इस वक्त। सुप्रीम कोर्ट कल केस सुनने जा रही है। ये काजी फाइज के नाम खत था। ये मिलिट्री ट्रायल को कल गैर कानूनी उम्मीद है करार दे देगा। शेर अफजल मरवत की आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का मामला भी बढ़ गया, और इसमें अब एक स्पीकर, अपोजिशन स्टैब्लिशमेंट और फजल रहमान का ग्रुप भी शामिल हो गया। बड़ा है मामला। और जनूबी पंजाब में ओन बपी ने आज कमाल कर दिया। ये मैं आपके सामने तफसील रखता हूँ। और आज मैं आपको वीडियो में साबित करूँगा इनकलाब पुरअमन भी आता है और आ सकता है, और इंशाल्लाह आएगा। ये आपने सुनना और समझना है बड़े गौर से। खान की जो सहाफ़ियों से पहले गुफ्तगू हुई वो आपके सामने रखूँ। उसमें खान ने एक तो 2 वफाकी वज़रा और खैर ख्वाहों का जो एक 3 स्टार जर्नल की जो पैगामात और डील थी, उसे साफ इनकार कर दिया था। कोई पैगामात, कोई बातचीत नहीं, सार अब्बासी की खबर गलत है। खान ने कहा कोई वजह नहीं बनती कि इस बात पर डील करें। जिस मुल्क में जमहूरियत नहीं, आइन नहीं, कानून नहीं, जिस मुल्क में पंजाब की पुलिस ज़िमनी इलेक्शन में बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ रही हो, जिस मुल्क में कानून सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए, इंतखाबी निशान छीनने के बाद, और सुप्रीम कोर्ट उसकी पटिशन तक ना सुने, इंतज़ार करे कि कब अक्सरियत को अक़लियत में बदल कर तहरीक इंसाफ को पहले ख़त्म करें, आइनी इदारे लेटे हों, बैरून मुल्क पाकिस्तानी पैसे ना लगाएं, मुल्क की मईशत तबाह हो, खान की बीवी बुशरा बीबी जिसका सियासत से कोई तल्लुक़ ही नहीं, से ज़बरदस्ती सजा दिलवाएं, एक कमरे में बंद करें, खान की तीनों बहनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें, भांजे को नामालूम जगह पर अगवा करें, ड्राइवर खानसामा घर पर कब्जा कर लें, पार्टी तोड़ दें, 27 साल की मेहनत, 180 नशिस्तें छीन लें। उन लोगों से क्या बात करूँ? अखलाकियात तबाह, कानून तबाह, आइन तबाह, जंगल का कानून बना के जंगल के बादशाह के साथ बैठ के क्या बात करूं? खान ने बाकायदा हदायत दी अब खुलकर नाम लें उन तमाम लोगों जिसमें शामिल हैं। हसान नियाज़ी की वालदा ने आज, इमरान खान की जो बहन है, उन्होंने कहा है कि हमें कहा जाता है जी आप नाम ना लें। सारा जुल्म जिन लोगों ने किया, 25 से ज़ायद लोग शहीद किए नौजवान, और माफ़ी तो छोड़े, लाशें भी नहीं वापस कर रहे थे और कह रहे थे शहीदों के बारे में बात नहीं करनी बाहर जाके। ये हसान नियाज़ी की जो वालदा है नौरीन खानम, वो कह रही थी। खान ने कहा अब सब लोगों के नाम लें और क़यादत को बाकायदा जिक्र करना होगा। जो नहीं करेंगे नाम लेकर, या तो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे या बुज़दिल होंगे, दोनों सूरतों में सामने आ जाएंगे। यही वो लोग हैं जो एहतजाज रुकवा रहे हैं। और खान ने ये बातें खुलकर की क्यों है, मैं उसकी आपको वजह बताऊँ। जुमे के दिन PDM के जो मखसूस सहाफ़ी हैं, बड़े चुन चुन के चीदा, उनकी जंगल के बादशाह से मुलाकात की। इस वक्त सोशल मीडिया पर बातें चल रही हैं कि खान को 6 से 12 महीने तहरीक इंसाफ को मुकम्मल साफ़ कर देंगे, नहीं छोड़ेंगे नहीं हम। वही बात, 6 अरब का कर्जा भी लेंगे IMF से, तहरीक इंसाफ की मकबूलियत, खान की मकबूलियत ख़त्म कर देंगे, नाम लेने वाला नहीं छोड़ेंगे। अब खान की मकबूलियत इस वक्त हवाम की रगों में दौड़ रही है, अब कैसे ख़त्म करेंगे? रेहान ज़ेब आपको पता है शहीद हुआ, उसका भाई मेहरबान ज़ेब खान की तस्वीर उठा के कह रहा है आज़ाद हैसियत से नहीं जीता, खान के सिपाही की हैसियत जीतो। भाई की शहादत के बाद उसे नाराज़ होना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ ने, जो आपको पता है टिकट का मामला, लेकिन आज भी पाकिस्तानी खान की मोहब्बत में उसी तरह के दीवाने हैं। क्योंकि खान जो काम कर रहा है वो बड़ा मुश्किल है, वो जेल नहीं काट रहा। वो मुश्किल काम यह कि कोई शख्स जब बेगैरती अपने मुंह पर तिब्बत क्रीम की तरह मले, उसे आप शर्म दिलाएं, गैरत दिलाएं। खान ये काम कर रहा है और ये कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में खान उनके मुंह से वो बेगैरती हटाता है, वो फिर दोबारा मल लेते हैं। अभी जो ज़िमनी इंतखाबात में हुआ आपने देख लिया। ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने नज़र रखी थी, फॉर्म 45 इन्होंने वो भी बना लिए, नामालूम हथियार इनके दफ़ा इलेक्शनों पे ठप्पा था। बस
انہیں اصل میں عزت دار لوگ نہیں پسند، صرف ڈیلرز پسند ہیں، جو ڈیل کریں اور جو ڈیل نہ کرے اسے ہم تباہ و برباد کر دیں۔ حقیقی معنوں میں آپ لوگ تاریخ پڑھیں تو یہ جو جنگیں ہوئی ہماری، وہ جنگیں اتنی اہم نہیں تھیں۔ اصل جنگ تو یہ انتخابات تھے جو بھی عوام نے لڑے اور جیتے 8 فروری کو، 21 اپریل کو، اور یہ جنگ تو شروع ہو چکی تھی 9 اپریل کی رات کو جب خان کی حکومت انہوں نے گرائی۔ اب یہ معاملہ انشاءاللہ اختتام کی طرف ہے اور یہ پیغام خیبر پختونخوا پہنچ چکا ہے، لوگ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم اپنے طریقے سے لانگ مارچ کریں گے، اگر قیادت نے آنا ہے تو آئے فرنٹ پہ آ کے لیڈ کریں، نہیں کر سکتے تو پیچھے کھڑے ہو جائیں ورکروں کی طرح۔ علی مین گنڈا کی کوئی باتیں تو سنی آپ نے، لیکن ابھی تک تو وہ باتیں ہیں۔ اب یہ ورنہ عام لوگوں کی طرح پیچھے کھڑے ہو کر نعرے ماریں گے یا قیادت پہ آ کے فرنٹ پہ کریں گے، فیصلہ ان کا ہے، عوام نے تو فیصلہ کر لیا ہے۔ علیمہ خانم نے بھی یہ بات کی کہ قیادت کی طرف مت دیکھیں، عوام خود فیصلہ کریں، اور عوام ہمیشہ خود فیصلہ کرتی ہے، یقین کریں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں پرامن انداز میں کبھی انقلاب آ نہیں سکتا، ہم لوگ بنجر ہیں، ہم لوگ، یہ غلط بات ہے، میں اس سے ایگری نہیں ہوں۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں، اور انقلاب ہمیشہ خون خرابہ ہی ہوتا ہے، یہ بات بھی نہیں ہے۔ تاریخ میں اس کی بہت بڑی اہم مثال ہے۔ انقلاب کے لیے خون خرابہ ضروری نہیں، عوام کو متحد ہونا اور ذہن سازی ہے۔ آج دیکھیں 24 اپریل، آج سے 50 سال پہلے یورپ کا ملک پرتگال، بالکل پاکستان والے حالات، بالکل وہاں ایک گولی چلائے بغیر پرامن تحریک پرتگال نے چلا کے تباہ شدہ پرتگال کو نکال کے یورپ کے تگڑے ملکوں میں شامل کیا۔ وہ تو کورونا کی وجہ سے پیچھے چلے گئے، ورنہ یورپ کی بہت بڑی معیشت تھی وہ۔ اور یہ جو آج آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمیشہ ایسے نہیں تھے، 50 سال پہلے کی بات ہے۔ 6.8% جی ڈی پی آج ان کی، 255 ارب ڈالر کی جی ڈی پی، 24,515 فیکس آمدنی ہے ان کی، 430 ارب ڈالر ان کے پڑے میں، اور قرضہ ان کا 17% ہے ٹوٹل۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے، مطلب ملک خوشحال ہے۔ کھیلوں کے حوالے سے آپ جانتے ہیں کرسٹیانو رونالڈو وہاں سے پرتگالی ہے۔ اب یہ کیسے بدلا، پرامن انقلاب کیسے آیا؟ 25 اپریل 1974 کو، 50 سال پہلے، ایک ہوٹل میں کام کرنے والی صفائی ستھرائی والی 40 سال کی ایک نوجوان لڑکی، سنگل مدر، سیسلتے گیرو، اس نے وہ کر دیا جو پاکستان کی قوم اپنے ذہن میں سوچتی ہے۔ اب یہ ہوٹل میں کام کرتی تھی اور وہاں پہ انقلاب پھولوں سے لے کر آئی، اندازہ کریں، پھولوں سے انقلاب۔ یہ جس ہوٹل میں کام کرتی تھی وہاں پہ اس ہوٹل کی پہلی سالگرہ تھی، وہ سالگرہ انہیں منسوخ کرنا پڑی، وہ بغاوت شروع ہوگی۔ اب ہوٹل کا ایک دستور تھا، وہ گاہکوں کو پھول پیش کرتے تھے، بچ گئے پھول، وہ کسی نے لیے نہیں، وہ سارا کچھ کینسل ہو گیا، سارے پھول اس لڑکی کو دے دیے۔ اب یہ پھول راستے میں نکلی تو اسے نظر آ گئی فوجی، وہ اپنے ٹینک اور بندوقوں کو لے، اس نے آ کے ان کو پھول پیش کرنے شروع کر دیے۔ اب اس ایک ایکشن سے دیکھیں انقلاب میں ایک گولی بھی نہیں چلی، یہ بڑا عجیب معاملہ ہے۔ 4 فوجی کپتان تھے جنہوں نے انقلاب لائے، ان کا مشن یہ تھا کہ 40 سال سے اس ملک میں ڈکٹیٹرشپ تھی اور وہ تنگ آ چکے تھے لوگ، یقین کریں 40 سال بے روزگاری، بھوک، اور ہماری تو 76 ہو گئی۔ پرتگال میں 1933 سے 74 تک انطونیو سالازار ایک ملٹری ڈکٹیٹر تھا اور اس نے 41 سال اس ملک پر، 40 سے بھی زیادہ بلکہ حکمرانی کی، عوام کو اس نے بھڑکا کے رکھ دیا بیچارے۔ افریقہ کے ممالک میں جنگیں، اپنے ملک میں غربت، الیکشن اپنی مرضی کے، میڈیا پر پابندی، عوام ایک گھٹن میں، معیشت تباہ و برباد، فوج کا اثر و رسوخ ہر جگہ، سیاسی عدم استحکام، وہی حالات جو ہمارے۔ یہ پھر 4 کپتانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے اس ڈکٹیٹرشپ سے جان چھڑانی ہے، جمہوریت بحال کرنی ہے۔ ایک چھوٹا سا گروپ تھا، عوام پہلے سے تنگ آئی ہوئی تھی، جس طرح آپ آج ذہنی طور پہ، پھر انگولا میں، موزمبیق میں، گینی میں، وہاں پہ جھڑپیں بھی تھی، جیسے پاکستان کا افغانستان، ایران، انڈیا، کالعدم تنظیموں کے ساتھ پورے ملک میں جو آپ کو پتہ ہے چل رہا ہے معاملہ۔ پرتگال کی عوام بھی کھڑی ہوئی۔ اب یہاں دیکھیں چونکہ پورا ملک فساد سے تنگ تھا، بالکل آج کے حالات کی طرح، تو وہاں فوج کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ ویسے ہی بالکل نکو نک جسے کہتے ہیں ہوئے تھے۔ اب بالکل جس طرح 2 سال میں پاکستانی ہوئے لیکن سمجھ نہیں آ رہی، وہ بار بار قیادت کو ڈھونڈتے ہیں، ادھر بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ 4 فوجی نکلے، انہوں نے اپنے ساتھ عوام کو جوڑا اور بڑے پرامن انداز میں انہوں نے بالکل چل پڑے وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف۔ لوگ ملتے گئے، اکٹھے ہوتے گئے اور بہت بڑا سلسلہ بن گیا، پھول آنے شروع ہو گئے بیچ میں، لوگوں نے ایک دوسرے کو پھول بانٹنے شروع کر دیے، خوشی کا موقع بن گیا وہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرح۔ جو وزیر اعظم تھا اس وقت مرسیلا کادناٹو، وہ اس کی پوری کابینہ نے فل فورس سرنڈر کر دیا، استعفے دے، وہ بھی تنگ پڑے ہوئے تھے۔ اچھا شہباز شریف اور نواز شریف بالکل تنگ پھنگ ہیں، آپ کے سامنے پرامن انداز میں اقتدار کی پھر منتقلی ہوئی اور پرتگال جمہوری عمل میں جنگوں کا خاتمہ ہوا، آج وہ بہتر ملک بن گیا، افریقہ کا ورنہ ایک ملک بن جانا تھا روانڈا شانڈا۔ آج پاکستان میں بھی دیکھیں اسی طرح، جیسے سوڈان کی طرح، یمن کی طرح، عراق کی طرح بنے ہوئے ہیں، تو عوام کے پاس وہی طاقت ہے جو پرتگال کی عوام کے پاس تھی۔ ان کے پاس تو رہنما بھی نہیں تھے، آپ کے پاس تو عمران خان جیسا بندہ ہے۔ یہاں بھی لوگ پھولوں میں ہاتھ لے کے کھڑے ہیں، اور دیکھیں یہ کوئی عام واقعہ نہیں، غور سے سمجھے۔ سری لنکا میں جو آپ نے پچھلے 2 سال پہلے دیکھا، عوام نکلی، عوام نے سب کچھ کیسے بدلا کہ 1.5 سال میں صرف سری لنکا میں مہنگائی 70 سے 6% پہ آ چکی ہے۔ یہ لوگوں کے نکلنے کا نتیجہ ہے۔ پرتگال میں ملٹری ڈکٹیٹر تھا، وہ بھی ہارٹ اٹیک میں مرا، گمنامی میں اسی طرح مرا جس طرح وہ گمنامی کا دعویٰ کرنے والے باجوہ صاحب کو پتہ ہے میں گمنامی رہوں گا۔ آج صحافیوں کو بلا کر قسمیں کھا رہے ہیں، جی رجیم چینج میں نے نہیں کیا، حالانکہ ابھی خواجہ آصف خود کہا تھا، مجھے فون کر کے، اگر آپ بات کی میرے بارے میں ٹانگوں پہ کھڑے نہیں رہو گے،
تو ان تمام لوگوں کا انجام یہی ہوتا ہے. یہ اپنی اولاد، اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، یہ لوگ اپنے نام تک نہیں پبلک میں بتا سکتے کہ یہ ہمارا باپ دادا تھا جب تک وہ معافی مانگ کے جمہوریت کی طرف نہ آئے. ان گمنام لوگوں کی وجہ سے پاکستانی آٹے کی لائنوں میں ہیں اور مودی پبلک میں مذاق اڑا رہے ہیں. باشعور پاکستانی مجبور ہو کے مودی جیسے بندوں کے لوگ ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں. یہ کہتے تھے نا ہم امریکہ کے بغیر نہیں رہ سکتے، خواجہ آصف اس کے گرگے جتنے بھی تھے، نواز شریف، شہباز شریف، ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم کیوں کہ ہم غلام نہیں ہیں. ایران افغانستان دو ملک ان کے سامنے کھڑے، امریکہ کے ساتھ دونوں کی نہیں بنتی، دونوں ترقی کر رہے ہیں. افغانستان ایشیا کا سستا ترین ملک، ایران 40 سال سے معاشی پابندیاں بھی، اس کے باوجود اپنے پیروں پہ بھی کھڑا ہے، بلکہ پاکستان کی منت کر رہے ہیں ہم کہ ہمیں پیٹرول گیس دے دو 30 روپے کی، 5 روپے کی، اور وہ دینے پہ تیار ہے، لے نہیں سکتے. ان کی جرت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ یہ سستی گیس اور پیٹرول بھی لے سکے اپنے لیے، کیونکہ امریکہ سے ڈرتے ہیں. ادھر ہندوستان کو دیکھیں آپ، بلکہ ہندوستان ان کو بھی چھوڑے، یمن سے سیکھ لیں بھائی آپ. ہندوستان، ایران، افغانستان تو پھر تکڑے، یمن سے سیکھیں وہ کس طرح امریکہ کی چودراہٹ نہیں مانتے. چین کھڑا ہے، روس کھڑا ہے، انہوں نے ہر اس شخص کو پاکستان میں جو ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے ایبسولوٹلی ناٹ کو نشانہ عبرت بنانے کی کوشش کی. اب سوچنے کی بات ہے، اب جو گمنامی میں رہنا چاہتا تھا اس کو انجام دیکھیں. پھر قرآن اٹھا کے آج صفائیاں دے رہا ہے، اپنی جیب میں قرآن پاک کا نسخہ رکھ کے قسمیں اٹھا رہا ہے، مورال ڈاؤن کر رہا ہے سب کا. شادی کی تقریب میں کون قرآن مجید لے کے گھومتا ہے؟ ذرا سوچے، اتنا نیک آدمی ہے، اتنا نیک آدمی ہے، اور ایسے کام کیے کیونکہ قرآن اٹھانا پڑے اس طرح پبلک میں. اس طرح کے لوگ ہیں، ان کے لیے دیکھیں نشان عبرت. وہ اپنی ماں کی قبر پہ کہہ رہا ہے قرآن کی قسمیں اٹھا رہا ہوں، صفائیاں دے رہا ہے، کہ دنیا ماننے پہ تیار ہی نہیں. یہ لوگ اگر قرآن مجید ایک ہاتھ پہ، دوسرا اپنے بچوں کے سر پہ، خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں، لوگ نہیں مانتے. کیونکہ لوگ پاگل نہیں ہیں، لوگوں نے خواجہ آصف کی باتیں سنی ہیں ساری، رانا ثناء اللہ کی سنی ہے، نواز شریف کیسے باہر بھیجا یہ بھی دیکھا، عدم اعتماد کیسے ہوئی، لوٹے کیسے بنے، یہ باپ پارٹی کیسے بنی، ایم کیو ایم کیسے اٹھی، یہ راجہ ریاض جیسوں کے ضمیر کس طرح راتوں رات جاگے. یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے لوگوں نے دیکھا. 2 سال پرانی بات ہے. ان کی باتوں پہ تو کوئی یقین نہیں، ورنہ تو پھر سنی لیونی بھی فحاشی پر لیکچر دیتی ہے، اس پہ بھی لوگ یقین کریں. حالانکہ ان کو تو اپنا معاملہ ہے، وہ اداکار لوگ ہیں کہ لوگوں کو تنگ تو نہیں کرتے. یہ تو گمنام لوگ ہیں، انہوں نے تو پرتگال کی طرح پاکستان کے حالات کیے ہیں. آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں سوئی گیس 1952 میں آ گئی تھی. 1952 کے بعد آپریشن شروع ہوئے اور ان کے کچھ فرنٹ مین سامنے آئے. ان کی اپنی زندگیاں 1952 کے بعد ایسی ہی بدلیں. اب جنگل کے بادشاہ کو تو چھوڑیں، ان کے نیچے والے بھی سارے عربی شیخ ہیں. جس طرح عربی شیخ رہتے ہیں عمارت میں، نوکر چاکر، دلیے، سیمنٹ، آپ کو پتہ ہے شاپنگ سینٹر، گولف کلب، یہ پاکستان میں تو رہتے ہی نہیں. ان کے تو اسپتال، سکول، کالج سب کچھ الگ، کالونیاں الگ. پاکستان کے اندر باقاعدہ اس طرح کا یقین کریں، میپ دیکھیں تو جزیرے بنے ہوئے ہیں ان کے وہاں. اب پاکستان کے لوگ کریں کیا؟ اب سوچ میں اتنا زیادہ کہ پرتگال کی طرح کس طرح معاملہ چلائیں. ایک تو دیکھیں خان کی رہائی کے لیے لیڈرشپ سے بار بار احتجاج کریں، ان سے بار بار لائے عمل پوچھیں، بار بار خان پہ فوکس کریں، بار بار کمپین چلیں. وہ آپ کا رہنما ہے، وہ خان کا ذکر کریں، بشرا بی بی کا ذکر، اتنا ذکر کریں کہ یہ لوگ آپ کے سوالوں سے تنگ آ جائیں. جس طرح میں اپنے انٹرویوز میں ہر ایک سے بار بار وہی سوال پوچھتا ہوں. لیڈرشپ میں آپ کیونکہ 3 طرح کے لوگ ہیں نا. ایک تو دل و جان سے چاہتے ہیں خان کی رہائی ہو، وہ آپ کو ہر احتجاج میں، سڑکوں پر، ہر جگہ نظر آتے ہیں، پلے کارڈ ہاتھوں میں اٹھائے، ڈنڈے کھا. شیر افضل مروت سر فہرست ہے. جس نے ناراض ہونا ہو، بے شک حق سچ کی بات ہے، جو آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے کہہ دو اس کو، جو اسٹیبلشمنٹ کا جو مرضی ہے. لیکن مروت جیسے اور بھی کچھ لوگ ہیں سامنے، باقی تو کوئی نظر نہیں آتا. یہ دوسرے والے جو آپ کے دباؤ میں بیانات دیتے ہیں وہ بھی ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کر رہے ہیں آپ. ان کی خان کے لیے لڑنے والے جو سوشل میڈیا میں اس طرح وہ بھی لوگ ہیں، عوام میں بھی لوگ ہیں، وہ 2 طرح کے ہیں. رضاکار ہیں بہت سارے زیادہ ان میں، انہیں تحریک انصاف سے کوئی فائدہ نہیں چاہیے، کوئی مفادات نہیں ہے. ان کی نظریں صرف اور صرف پاکستان کی ترقی پر ہے. دوسروں کی نظریں البتہ عہدوں پر ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی نہ کوئی فائدہ پارٹی سے مل جائے، کوئی ایڈوائزر بن جائے، کوئی چھوٹے موٹے عہدے ان کی، کیونکہ ان کی اوقات اتنی چھوٹی ہے، یا تو ذاتی شہرت کے لیے یا پھر ان چھوٹے چھوٹے عہدوں کے لیے لگے رہیں گے. یہ 2 طرح کے لوگ ہیں. اچھا، بشرا بی بی کے ساتھ کل جو ہوا وہ بھی آپ کو بتا دوں. بائیں ہاتھ میں ان کے درد تھا، بلڈ پریشر ہائی تھا، ای سی جی ٹھیک نہیں تھی. پیمز کی 3 رکنی ٹیم دیکھ کے گئی، ای سی جی انہوں نے کروائی، ٹیسٹ کروائی، انہیں لگ رہا تھا ہارٹ اٹیک ہوا ہے. اب یہ نعیم پنجوتا کی باقاعدہ ٹویٹ آئی ہے، وہ ذرا دیکھیے گا. اور ابھی جو صابر شاکر نے بات کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور ان کی بڑی پکی خبر ہوتی ہے کہ بشرا بی بی کو خاندان کے ذریعے پیشکش کی انہوں نے کہ آپ کو اسپتال ہم منتقل کرتے ہیں. انہوں نے انکار کیا، ان کا ہم ڈیل نہیں کریں گے، مجھے اڈیالہ میں ڈالا. تو یہ بشرا بی بی نے پیشکش ٹھکرائی ہے باقاعدہ، معاملات ٹھیک ہو سکتے تھے. اچھا، اب ایک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے عہدے کا بھی بڑا معاملہ چل رہا ہے اس وقت. تمام جو سیکرٹ فنڈز جو بیسیکلی مسئلہ ہے حکومت کے، آپ کو پتہ ہے مالی کرپشن کو، ان کے تمام سربراہان کو بلانا، خفیہ اداروں کو، اپوزیشن لیڈر کے بعد یہ دوسرا بڑا اہم عہدہ ہے. خان نے واضح طور پر اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کا نام شیر افضل مروت کا تجویز کیا ہے. آج اسپیکر قومی اسمبلی اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات بھی ہوئے، اور اس میں بھی عمر ایوب نے بات تسلیم کی کہ مسلم لیگ نون کو، اسٹیبلشمنٹ کو پیغام بھجوایا کہ یہ نام خان نے بھیجا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اب حکومت اور اپوزیشن شیر افضل مروت کے جارحانہ انداز سے خوفزدہ ہے.
مسلم لیگ نون چاہتی ہے عامر ڈوگر کو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنا دیں, ہم رضامند ہیں اس پہ. جمعیت علماء اسلام کا نور عالم خان بھی اپنا وہ واردات, کیونکہ وہ پہلے بھی رہ چکا ہے چیئرمین, اس نے بھی اپنی لابنگ شروع کی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ سارے لوگ تو آپ آزاد ہیں, پارٹی تو آپ کی ہے نہیں, ہم بھی اس بڑی جماعت ہے. پھر تو اب تحریک انصاف کے اراکین کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ عہدہ نور عالم خان جیسے لوٹے کو بھی, جس کو جتوایا بھی گیا اسپیشل. اب شیر افضل مروت نے اس پہ بیان بھی دیا ہے کہ حکومت کے لوگوں کی طرف سے کوئی ایسا اعلان نہیں, کوئی ایسی تکلیف نہیں, انہیں کوئی میرے نام پہ اعتراض نہیں. البتہ ہماری پارٹی کے کچھ لوگ خان کے پاس جا کے کہہ رہے ہیں کہ جی نون لیگ کا نام لگا کے کہ شیر افضل کا نام اس میں نہ ڈالیں. مقصد یہ ہے کہ وہ اس عہدے پہ آ نہ جائے. ابھی تک عہدوں پہ لڑ رہے ہیں, اندازہ کریں. اسپیکر اپوزیشن جو حکومت کے درمیان عام طور پہ اسپیکر بل پل کا کردار ادا کرتا ہے, لیکن یہ ڈائریکٹ 2 نمبر پر آ جاتے ہیں. سیکرٹ فنڈ, ابھی دیکھیں میں آپ کو اہم بات ہوں, وزارت خزانہ کے تمام معاملات خفیہ ہیں اس وقت. اداروں کی جو فروخت ہو رہی ہے, خرید و فروخت, وہ کسی کو کوئی پتہ نہیں, چھپا لی ہے انہوں نے بالکل. کتنے ادارے پرائیویٹائز ہیں, کتنے بیچے جا رہے ہیں, کون سی ڈیلز ہیں, ریکارڈنگ کا معاملہ ہے, اقتصادی کونسل ہے, SIFC کے فنڈ, بہت ساری چیزیں ہیں. یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین دیکھ سکتا ہے, اور اس کے لیے اہلیت بھی ہو, دل گردہ بھی ہو, نالج بھی ہو, سمجھ بھی ہو, اور یہ سب سے بڑھ کر وہ بندہ جو ایماندار بھی ہو. اب شیر افضل مروت 17 سال سول جج بھی رہا ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے, جہاں خان کا نام چانسلر کے لیے آتا ہے, دلیر ہے, دبنگ ہے, مالی کرپشن بھی کوئی نہیں, واردات بھی ایسی کوئی نہیں, اور آپ کو پتہ ہے کھل کے بولتا ہے. اب اسے فلور بھی اسپیکر نہیں دیتا, فلور سگریٹ پینے کا الزام بھی لگاتا ہے, وہ بھی بعد میں حالانکہ جھوٹ نکلا. پارٹی کے اندر بھی لوگ چھینتے ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کی مخالفت کرتے ہیں, کیونکہ عوام میں مقبولیت ہے. وہ خان کا نام لگاتا ہے, اٹھاتا ہے تصویر, نکل جاتا ہے. اب کچھ رہنماؤں کے ذاتی سوشل میڈیا کے بڑے بڑے جتھے بھی بنے ہوئے ہیں, وہ ایک دوسرے پہ الزامات شروع ہو جاتے ہیں اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اس کا نام پہلے آتا, اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا بھی عمران خان کی تصویریں لے کے, وہ تو نام خان کا مٹانے کے چکر میں ہے. اب یہ تو خان کی تصویر لے کے جائیے, عجیب اسٹیبلشمنٹ ہے جو خان کے نعرے لگوا رہی ہے. بہرحال یہ ساری بات خان کو بھی سمجھ آ جاتی, خان نے اس کا نام بہرحال اسی دیا. یہ عہدہ بڑا اہم ہے, اس سے حکومت کی وارداتیں پکڑی جا سکتی ہیں. ان کے پاس اس عہدے کے علاوہ میرا نہیں خیال کوئی اتنا اہم عہدہ ہے. بہرحال ان کی پارٹی کی مرضی ہے, یہ جانے ان کا کام, جس کو مرضی دیں. لیکن میں نے آپ کو یہ تفصیلات بتانی تھی ضرور. ابھی کچھ اور بھی اہم معاملات ہیں, لیکن انشاءاللہ انٹرویو میں بہت سارے تحریک انصاف کے رہنماؤں سے گفت و شنید ہے. میری کوشش ہے حسان نیازی کی والدہ سے اور میاں شہزاد فاروق سے, عباد فاروق کے بھائی سے جو لازمی ملاقات, جو بات چیت کروں, اور جو بھی 2 صحافی ملے ہیں گمنامی کے ہمارے باجوہ صاحب سے, ان سے بھی بات کروں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.